because the power of God is in His gospel. TV Grace International presents The Mind of Christ, the ineffable words of God on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. 2000 साल से चर्च ने इस मौजू तकरीबन अज़ली पर कोई बात नहीं की। अगरचे बहुत से कहते हैं कि वो इस पर ईमान रखते हैं, लेकिन इसकी वजाहत नहीं करते। खौफ की वजह से वो समझते हैं कि ये एक ज़रिया है जो बेहयाई की तरफ ले जा सकता है। लेकिन मक़दरेत मसीहियत की रीढ़ की हड्डी है। मक़दरेत के बग़ैर मसीहियत का वजूद नहीं। दूसरे अल्फाज में, क्या कोई मोमिन, कोई रहनुमा, कोई पादरी तकदीर से नावाकिफ़ रह सकता है? और अगर उन्हें पादरी कहा जाए तो और भी ज़्यादा। सिर्फ तसव्वुर करें, तकदीर का मौजू पूरी बाइबल का तकरीबन 90% हिस्सा है। क्या आप नहीं देखते कि इसमें खुदा का किरदार, इसकी बालादस्ती, इसका फरमान और उसका मकसद शामिल है? सिर्फ तसव्वुर करें गोया खुदा ने दुनिया को अपने हाल पर छोड़ दिया हो ताकि वो अपनी मुश्किलात खुद हल करे। जी हाँ, ये बहुत अहम है। लिहाजा मैं आपको दावत देता हूं कि आज हम जो इंजील की आयत देखने वाले हैं उन पर खास ध्यान दें और नोटिस लें। हम अभी भी प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अच्छा, आइए मौजू की तरफ बढ़ते हैं। इसका उन्वान है आज़ाद इरादा और तकदीर। उन्वान लिखें, आज़ाद इरादा और तकदीर। रसूल, आइए बराह रास्त मौजू में कूदते हैं। इस्तिलाह आज़ाद इरादा। क्या बाइबल में आज़ाद मर्जी का इस्तिलाह मौजूद है? क्या खुदा उसके बारे में बात करता है? क्या ये बाइबल के मुताबिक है? क्या आज़ाद मर्जी का इस्तिलाह सच्चाई के मुताबिक है? मार्टिन, मैं आपसे बात करने जा रहा हूं और मैं अपने सामीन से खिताब करने जा रहा हूं। आज़ाद इरादा खुदा के नुक्ता नज़र से सबसे ज़्यादा तौहीन आमेज़ अल्फाज में से एक है। जहां तक खुदा का ताल्लुक है, मेरा मतलब है आज़ाद इरादा तकरीबन मैं इसे एक लानत कहूँगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब यह है कि इंसान के पास खुदा को कबूल करने की आज़ाद मर्जी है। दूसरे अल्फाज में, इंसान खुदा के लिए मंसूबा बनाता है, जबकि खुदा ही है जो हर चीज़ पर काबू रखता है। वो फरमाता है कि ज़मीन पर तुम्हारे सर के एक भी बाल की हरकत बगैर उसके इल्म के नहीं होती। वो फरमाता है कि इसने इन सब को गिन रखा है। एक भी छोटा परिंदा ज़मीन पर नहीं गिरता जब तक खुदा को इसका इल्म ना हो। लिहाजा नजात के लिए आज़ाद इरादा मौजूद नहीं है। जो चीज़ मौजूद है वो नजात के बाद ज़िम्मेदारी है। जब आप खुदावंद की बातें जान लेते हैं और खुदा ने अपनी ज़ात आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर कर दी है, तो उसके साथ ज़िम्मेदारी भी वाबस्ता होती है। मिसाल के तौर पर मार्टिन, अगर तुम मुझसे यानी रसूल से पूछो कि क्या तुम खुदा तुम्हें बरकत दे कहना पसंद करते हो या मुबारक। खैर, वहाँ मैंने कहा अगर हम इसे आज़ाद मर्जी कह सकते हैं मार्टिन, हम बरकत याफ्ता हैं, क्योंकि यही इंजील कहती है। खुदा आपको बरकत दे वही है जो मूसा ने पुराने अहदनामे में कहा था। लिहाजा वहाँ मैं नेकी का इंतखाब कर सकता हूँ। लेकिन नजात का क्या? जहाँ तक नजात का ताल्लुक है, कोई नहीं। हम कौन सा सबूत पेश कर सकते हैं कि रसूल जो बाइबल में मौजूद हो इस हकीकत के बारे में कि आज़ाद मर्जी मौजूद नहीं है? मैं चाहूँगा कि आप इसे पढ़कर सुनाएं ताकि हमारे दोस्त ज़्यादा मुतमईन हो सके। ए जवान, यूहन्ना 15 आयत 16 की तारीख़ी किताब। देखो वो अल्फाज जो यसू ने खुद अपनी ज़बान से अपने शागिर्दों से कहे। अच्छा, यूहन्ना 15 कहता है, तुमने मुझे नहीं चना बल्कि मैंने तुम्हें चना। सिर्फ तसव्वुर करें, अपने मुझे नहीं चना। यही आपको सब कुछ बता देता है। आपने मुझे नहीं चना, लेकिन मैंने आपको चना। दूसरे अल्फाज में, क्योंकि किसी ने मुझे काफ़ी अरसे तक समझाया था कि ये विजारत के बारे में है, ना कि नजात के एतबार से। बहुत से लोग शायद। लेकिन फिर सबसे पहले वो नजात तक कैसे पहुँचे? तो आइए अब इंजील को देखते हैं, तारीख को नहीं। देखें कि रोमियो बाब 3 आयत 10 में इंजील क्या कहती है। मेरे ख्याल में जी हाँ, रोमियो बाब 3 आयत 10 में इंजील फरमाती है, कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई भी समझने वाला नहीं, कोई भी खुदा की तलाश में नहीं। सब ने राह छोड़ दी है, सब के सब बेकार हो गए हैं, कोई भी नेकी करने वाला नहीं, एक भी नहीं। एक भी नहीं।
یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی سمجھنے والا نہیں، کوئی بھی خدا کو نہیں ڈھونڈتا۔ تو ہمارے پاس کون سی آزاد مرضی ہے؟ اگر ایک بھی نہیں، ایک بھی نہیں۔ دوسرے الفاظ میں پہلے شخص کو وہ قاعدہ توڑنا پڑا کہ کوئی بھی خدا کو نہیں ڈھونڈتا۔ مثال کے طور پر اس وقت اب خدا کی چیزوں کی تلاش میں ہیں اور میں بھی ہوں، لیکن اگر ایک بھی نہ ہو، پہلا کون تھا؟ خدا نے پکارنے کی پہل کی، پھر جس پر اس نے خود کو ظاہر کیا، اس نے خدا کی تلاش شروع کی اور دوسروں کو بتایا، لیکن ایک بھی نہیں ہے۔ یہ بائبل کا ثبوت ہے جو ہمیں درکار ہے نا؟ بے شک یہی ہے، کیونکہ اس شخص کی کوئی رائے ہو سکتی ہے، یہ رائے پروٹسٹنٹ رائے، کیتھولک رائے، پریسبیٹرین رائے، لیکن یہ سب انسانوں کی آرا ہے۔ تاہم انجیل کہتی ہے کہ ایک بھی نہیں ہے، اور یہی وہ اعلیٰ ترین اختیار ہے جہاں خدا مقیم ہے۔ ایک بھی نہیں ہے جو خدا کی تلاش کرے، خدا کو پہل کرنا پڑا۔ دوسرے الفاظ میں چرواہے نے بھیڑ کی تلاش کی۔ بالکل، جی ہاں، کیونکہ بھیڑ کبھی چرواہے کو تلاش نہیں کرتی، یہ چرواہے کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر میرے پاس 90 بھیڑیں ہوں تو میں اس ایک کو تلاش کرنے نکلوں گا جب تک کہ میں اسے نہ ڈھونڈ لوں، جب تک کہ میں اسے نہ ڈھونڈ لوں۔ یہ اگر میں اسے ڈھونڈ لوں نہیں ہے، بلکہ جب تک میں اسے نہ ڈھونڈ لوں ہے۔ لہٰذا یہ سوچنا غلط ہے کہ بھیڑ میں خداوند کو تلاش کرنے کی صلاحیت ہے۔ بالکل، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور دوسری آیات بھی ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، اعمال 16 میں لکھا ہے، اگر آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اعمال 16، جی ہاں، 13 معاف کیجیے، 13 کہتا ہے، غیر قوموں نے یہ سن کر خوش ہوئے اور خداوند کے کلام کی تعریف کی، اور جو لوگ ابدی زندگی کے لیے مقدر تھے وہ سب ایمان لے آئے۔ یہ کہتا ہے کہ وہ پہلے سے مقرر تھے۔ یہ خدا کی فطرت ہے، خدا نجات کے لیے تقدیر مقرر کرتا ہے۔ آزاد ارادہ پھر کہے گا، نہیں، وہ پہلے سے مقرر نہیں تھے۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ ہم اپنے قدم خود چلاتے ہیں یا نہیں، لیکن انہوں نے اس لیے ایمان لایا کیونکہ وہ مقدر تھے، ورنہ وہ ایمان نہ لاتے۔ اور پچھلی آیت جس کا آپ نے ذکر کیا وہ لیدیا کے بارے میں ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ لیدیا، اگر آپ اسے پڑھ سکیں، وہ خدا کا کلام سن رہی تھی، اور دیکھیں خدا نے کیا۔ اگر خدا نے ایسا نہ کیا ہوتا تو وہ اسے تلاش نہ کر پاتی۔ اعمال 16 میں لکھا ہے، ایک عورت جس کا نام لیدیا تھا، شہر تھیاتیرا کی ارغوانی کپڑے کی تاجر، جو خدا کی عبادت کرتی تھی، سن رہی تھی، اور خداوند نے اس کا دل کھول دیا کہ وہ پولیس کی باتوں پر دھیان دے۔ اور اگر خداوند نے اس کا دل نہ کھولا ہوتا تو وہ ایمان نہ لاتی۔ دوسرے الفاظ میں پہل ہمیشہ خدا کی طرف سے انسان کی جانب ہوتی ہے، پہل خدا کی طرف سے انسان کی جانب ہے، نہ کہ انسان کی طرف سے خدا کی جانب، کیونکہ انسان بے بس ہے اور خدا کو تلاش نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر یونس کے معاملے کو دیکھیں، خدا نے یونس کو ایک شہر بھیجا اور وہ دوسرے شہر چلا گیا۔ اس نے اسے نینوا بھیجا لیکن وہ ترشیش چلا گیا۔ اور پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ارے دیکھو، انسان کو اس میں آزاد مرضی حاصل ہے، اس نافرمانی کو دیکھو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسے بھیجنے والا خدا ہی تھا، اور جب خدا آپ کو کسی مشن پر بھیجتا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ اس مقصد سے بھٹک رہے ہیں، لیکن آخر کار ایک وہیل اسے نگل لیتی ہے اور نینوا کے ساحل پر تھوک دیتی ہے۔ اور مجھے واقعی وہ آیت پسند ہے جو کہتی ہے، میرے خیال میں یہ یونس 1 ہے، جو کہتی ہے، اب مجھے احساس ہوا کہ جو کچھ بھی تم تجویز کرتے ہو تم نے ہی کیا ہے، تم نے ہی کیا ہے۔ آزاد ارادے کا یہ سارا معاملہ جھوٹ ہے۔ اب جب ہم اسے تقدیر کے موضوع کے ساتھ ملا کر دیکھیں گے تو اب دیکھیں گے کہ یہ سب کیسے ایک دوسرے میں فٹ بیٹھتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں تقدیر وہ محرک ہے جو یہ واضح کرتی ہے کہ آزاد ارادہ موجود ہے یا نہیں۔ تو پھر 2000 سال سے اس تصور کی بات کیوں ہوتی رہی ہے؟ لوگ آزاد ارادے کے وجود پر کیوں یقین کرتے رہے ہیں؟ یہ سب نام نہاد مسیحی چرچ کی وجہ سے ہے جو تعلیم دینے میں ناکام رہتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ایک سچائی کو نظر انداز کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک سچائی آپ کو دوسری سچائی کو نظر انداز کرنے پر مجبور کرتی ہے، اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ آپ جھوٹ میں پھنس چکے ہیں۔ ایک جھوٹ دوسرے جھوٹ کی طرف لے جاتا ہے، اور اگر آپ اسے جانتے ہیں اور اس کے بارے میں نہیں بولتے تو یہ آدھی سچائی یا آدھی جھوٹ ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہمیں خدا کے پورے مشورے کو بیان کرنا چاہیے، جیسا کہ پولس نے کہا، 3 سال تک میں نے خدا کی ساری ہدایت بیان کرنے سے دریغ نہیں کیا، کیونکہ خدا کی ہدایت پوری طرح دی جانی چاہیے۔ تو اگر آپ تقدیر کو نظر انداز کریں تو آزاد ارادے کی لعنت سامنے آتی ہے، لہذا ہمیں تقدیر تک پہنچنا چاہیے۔ یہ خود بخود واضح ہے نا؟ یوحنا 3:16 جیسے آیات جو ہر ایک کو صلاحیت رکھنے کی بات کرتی ہے۔ اچھا، یہی لکھا ہے۔ یہ کہتا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے اتنی محبت کی کہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے۔ ایمان لائیں۔ نہیں، بات یہ نہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں،
کیونکہ ایمان لانا آپ کو یہ تاثر دیتا ہے کہ یہ مستقبل کا کوئی عمل ہے، لیکن یہ وہ نہیں کہتا مارٹن۔ یہ کہتا ہے تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے۔ جی ہاں، بات یہ ہے کہ وہ پہلے ہی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ پہلے ہی ایمان رکھتے ہیں کیونکہ خدا نے انہیں لایا۔ دوسرے الفاظ میں وہ ہمیشہ سے مومن تھا۔ وہ ہمیشہ سے مومن ہی تھا، بالکل۔ وہ ایک منتخب شخص تھا۔ اسی لیے ہمیں آیات کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر دیکھیں یوحنا 6۔ اگر آپ انجیل میں داخل ہونے سے پہلے یوحنا کی کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ یوحنا 6 ہے۔ یوحنا 6:44 دیکھیں یہ کیا کہتا ہے۔ کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک کہ باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے نہ کھینچے، اور میں آخری دن اسے زندہ کروں گا۔ لیکن یہ کیا کہتا ہے؟ کوئی نہیں۔ کوئی نہیں۔ نبیوں میں لکھا ہے، اور سب کو خدا کی طرف سے تعلیم دی جائے گی، لہذا جو کوئی باپ سے سنے اور اس سے سیکھے وہ میرے پاس آتا ہے۔ مارٹن دیکھو وہاں کیا لکھا ہے۔ دیکھو اسی لیے ہمارے پاس یہ ہے، ہمیں اپنی رائے کو ایک طرف رکھنا ہوگا۔ ہمیں بائبل کی طرف جانا ہوگا، جو کچھ لکھا ہے اسی کی طرف۔ یہ کہتا ہے کوئی نہیں کا مطلب ہے کوئی نہیں، کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ اسے نہ کھینچے۔ لاتا ہے۔ اسے لائن۔ لیکن دیکھو پھر آیت 40 میں اس قیمتی سچائی کو دیکھو۔ آیت 40 کو میرے سامنے دہراؤ، دیکھیں یہ کیا کہتا ہے۔ نبیوں میں لکھا ہے، اور سب کو خدا کی طرف سے تعلیم دی جائے گی، لہذا جو کوئی باپ سے سنے اور اس سے سیکھے وہ میرے پاس آتا ہے۔ غور کریں، ہر اس نے جو باپ سے سنا ہے۔ کہاں؟ اس کا مطلب ہے کہ تم جو کوئی بھی خداوند کے پاس آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ اس نے پہلے ہی باپ کو سنا اور اس سے سیکھا ہے۔ اس سے سیکھا۔ اب انہوں نے اس سے کہاں سیکھا؟ اب حفصیوں کی طرف چلتے ہیں۔ افسیوں باب 1۔ مجھے یقین ہے کہ وہاں ہم تقرن الہی کو خود دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے معاملے کے مرکز پر سیدھا آتے ہیں۔ سیدھا اس کے مرکز پر دیکھیں کہ کیا کہا گیا ہے۔ باب 1 آیات 3 اور 4۔ دیکھیں کہ یہ کیسے کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 3 میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی تعریف ہو، جس نے ہمیں مسیح میں آسمانی مقاموں میں ہر روحانی برکت سے نوازا ہے۔ آیت نمبر 4، جیسا کہ اس نے ہمیں دنیا کی بنیاد رکھنے سے پہلے ہی اس میں چانا تاکہ ہم اس کے سامنے مقدس اور بے عیب ہوں۔ وہاں لکھا ہے کہ اس نے ہمیں دنیا کی بنیاد سے پہلے چانا۔ اب فطری طور پر مارٹن جسے اس نے دنیا کی بنیاد سے پہلے چانا وہ اب کی روح، اب کی ازلی حیثیت تھی۔ میں دہراتا ہوں، اب کی روح کی ازلی حیثیت، کیونکہ پولس کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ خزانہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں اب کی روح ایک خزانہ ہے۔ یہ خزانہ ہمیں مٹی کے برتن میں ملا ہے۔ ہمیں یہ خزانہ مٹی کے برتن میں حاصل ہے۔ مٹی کا برتن آپ کا جسمانی جسم ہے یا ان لوگوں کا جسم جو مجھے دیکھ رہے ہیں۔ مٹی ہمارے والدین نے بنائی۔ جی ہاں، والد اور والدہ جب شادی کے بندھن میں بندھتی ہیں تو وہ ہمیں پیدا کرتے ہیں۔ وہ ایک جسمانی جسم تخلیق کرتے ہیں جو ان کی مانند ہوتا ہے، لیکن وہ روح تخلیق نہیں کر سکتے کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ خدا ارواح کا باپ ہے۔ اب وہ روح، اسی لیے یوحنا کہتا ہے جنہوں نے اس سے سنا اور اس سے سیکھا، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری روح مارٹن دنیا کی بنیاد رکھے جانے سے پہلے پیدا کی گئی تھی، اور تمہیں اس نے مقدس اور بے عیب بننے کے لیے چانا جیسا کہ تم اب ہو مقدس اور بے عیب مٹی نہیں۔ جسم روزانہ ناپاک ہوتا ہے، لیکن اب کی روح جب مسیح نے ایک ہی قربانی کے ساتھ موت پائی، اس نے اسے پاک اور بے داغ چھوڑ دیا۔ کامل۔ آپ ایسے ہی ہیں، میں بھی ایسا ہی ہوں۔ جو کوئی بھی مجھے دیکھ رہا ہے وہ بھی ایسا ہی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اسے جانیں۔ ایک بار جب آپ اسے جان لیں گے تو آپ کا باطنی وجود مالا مال ہو جائے گا۔ تو دنیا کی بنیاد سے پہلے ہی چنا گیا تھا۔ اور اسی باب کی آیت 11 دیکھو کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ افسیوں 1:11 میں لکھا ہے، اسی میں ہم بھی منتخب کیے گئے جیسا کہ اس نے پہلے سے طے کیا تھا، جو اپنی مرضی کے مشورے کے مطابق ہر چیز کرتا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا کہ یہ کتنا واضح ہے؟ پیش از مقرر کیے جانے کے بعد، پیش از مقرر کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اب کی تقدیر پہلے سے طے شدہ تھی۔ بائبل میں ایک اصطلاح ہے جو کسی نے مجھ سے ذکر کی، لیکن پطرس نے ابش علم کیوں کہا اور تقرن ازلی کیوں نہیں؟ کیونکہ پطرس انجیل سے واقف نہیں تھا، یعنی مسیح نے اپنے جسم میں دنوں میں انجیل کی تعلیم نہیں دی۔ اس نے پولس کو انجیل کی تعلیم دی، تو پطرس نے نیک نیتی سے پیش علم اصطلاح استعمال کی، لیکن پیش علم انسان کی آزاد مرضی کی گنجائش رکھتا ہے۔ لفظ پیش علم کا مطلب ہے کہ خدا جانتا تھا، لیکن فیصلہ آپ کا ہے۔ لیکن لفظ تقدیر جو کہ درست ہے میں آزاد مرضی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، بلکہ تقدیر کا مطلب ہے کہ خدا نے آپ کی تقدیر پہلے سے طے کر رکھی ہے اور آپ اس پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ وہ دنیا کی بنیاد سے پہلے آپ کو جانتا تھا۔ اس نے آپ کی روح کو پیدا کیا۔
اسے آسان الفاظ میں کہوں تو مارٹن تاکہ ہم سمجھے جا سکیں ہم استعمال نہیں کرنے جا رہے جو بہت زیادہ الہیات سے متعلق ہیں۔ سچ تو یہ ہے مارٹن کہ آپ کی روح جسم پانے سے پہلے ہی موجود تھی۔ دوسرے الفاظ میں آپ کی روح نے جسمانی شکل اختیار کی، اسی لیے کہا گیا ہے جیسے بچوں نے جسمانی طور پر حصہ لیا وہ بھی اسی میں شریک ہوا۔ دوسرے الفاظ میں خدا مریم کے رحم میں داخل ہوا اور خدا کو یسوع الناصرتی کہا گیا، وہ بھی جسمانی فانی مخلوق کا حصہ بنا۔ عبرانیوں 2:14۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری ارواح کو دنیا کی بنیاد رکھے جانے سے پہلے خدا نے پیدا کیا تھا۔ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اب کی روح مارٹن فرشتوں کی حالت میں تھی۔ دوسرے الفاظ میں اب کی روح بغیر جسم کے ایک فرشتہ ہے، اسی لیے پولس کہتا ہے اگر ہم فرشتوں کی زبانوں میں بولتے تو کیوں؟ کیونکہ تم ایک فرشتہ ہو، تم جانتے ہو اندر سے تم ایک فرشتہ ہو۔ اسی لیے پولس کہتا ہے ہمیں یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں ملا ہے کیونکہ ہم در حقیقت ایک خزانہ ہے، اور ہمارے وہ دوست جو ہمیں سن رہے ہیں وہ بھی خزانے ہیں، قیمتی زندگیاں جن میں سے بعض جنگ میں ہیں اور بعض منشیات کے ساتھ جدوجہد کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ٹوٹے ہوئے شادی شدہ رشتے بیماری کی وجہ سے تکلیف میں ہیں، لیکن یہ جسمانی فطرت ہے، لیکن ان کی حقیقی شناخت جیسا کہ آپ کی اور میری ان کی حقیقی شناخت روح میں ہے، اندرونی انسان میں روح کے وسیلے سے، اور یہی وہ ہے جو خدا نے پہلے سے مقرر کیا تھا۔ اسی لیے بائبل کہتی ہے کہ ہماری شہریت آسمان میں ہے۔ آسمان میں؟ ہاں، لیکن حقیقت میں میری شہریت ریاست ہائے متحدہ میں ہے مارٹن، کیونکہ میرا جسم میری جسمانی ہستی ایک امریکی شہری ہے، لیکن میری روح جنت سے ہے۔ کتنا خوبصورت ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم آسمان سے آئے ہیں۔ دیکھو خدا نے بہت سی صورتوں میں بات کی ہے۔ مثال کے طور پر مارٹن یعقوب کا وہ خواب، اس میں کہا گیا ہے کہ اس نے ایک سیڑھی دیکھی جہاں فرشتے اتر رہے تھے اور چڑھ رہے تھے۔ اسی لیے مثال کے طور پر رسول خدا نے نبی سے کہا تمہاری ماں کے رحم میں ہونے سے پہلے میں نے تجھے جانا، میں نے تجھے پاک کیا، اور میں نے تمہیں نبی کے طور پر چانا۔ میں نے تمہیں نبی بنانے کے لیے چنا۔ جی ہاں، میرا مطلب ہے یرمیا 1:5۔ پیغمبر نے اسے فطری طور پر نہیں سمجھا، لیکن اس نے اسے تسلی دی کیونکہ یرمیا کہہ رہا تھا میں کیا کہوں گا جو دوسرے پیغمبروں نے پہلے ہی نہیں کہا۔ اس نے اس سے کہا یرمیا پرسکون ہو جاؤ، دیکھو تم کو رحم میں بننے سے پہلے یعنی مٹی کے برتن میں ملبوس ہونے سے پہلے تم پہلے ہی موجود تھے اور میں تمہیں جانتا تھا۔ میں نے تجھے چنا اور نبی مقرر کیا اس سے پہلے کہ تو گوشت میں آؤں، کیونکہ یہ عارضی ہے مارٹن، یہ مر جاتا ہے، روح جنت میں چلی جاتی ہے اور یہ مرتا ہے۔ اور وہ کتاب مقدس جہاں خدا ایوب سے فرماتا ہے جب میں نے زمین کی بنیادیں رکھی تھیں تو تم کہاں تھے؟ اگر تمہیں سمجھ آئے تو مجھے بتاؤ۔ اور مثال کے طور پر دوم تیموتاس 1:9۔ سنو وہاں، صرف تصور کرو، وہ رسول اس کے بارے میں اتنی وضاحت سے بات کرتا ہے۔ کیا ہم اسے پڑھیں؟ جی ہاں، براہ کرم پڑھے کیونکہ آیت نمبر 9 بہت دلچسپ ہے۔ تیموتاس 2:1 کہتا ہے جس نے ہمیں نجات دی اور ایک مقدس بلانے سے بلایا، نہ کہ ہمارے اعمال کے مطابق بلکہ اپنی مرضی کے مطابق اور اس فضل کے مطابق جو زمانوں کے آغاز سے پہلے مسیح یسوع میں ہمیں عطا ہوا۔ وہ فضل جو عہدوں کے آغاز سے پہلے مسیح یسوع میں ہمیں دیا گیا، وہ فضل جو ہمیں دیا گیا تھا۔ آپ وہاں نہیں تھے، نہ ہی ہمارے دوست، نہ دھوئیں کے بادل میں نہیں۔ وہاں ایک روح تھی، ایک شناخت جو بعد میں جسم میں حل ہو گئی۔ سا 44 اسے بہت واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ وہ روحیں فرشتوں کے ذریعے عورتوں کے رحموں میں کیسے رکھی جاتی ہے۔ اسی لیے نبی فرماتے ہیں تم جو میرے ذریعے رحم سے نکالے گئے ہو، تم جو رحم سے نکالے گئے ہو، تم لائے اور اٹھائے جاتے ہو، کیونکہ ان روحوں کا ایک مقصد ہوتا ہے جب وہ اپنی ماؤں کے رحم میں آتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہر روح جو ماں کے رحم میں آتی ہے اس زندگی میں ایک مقصد رکھتی ہے، پہلے سے تیار کردہ کام۔ اسی لیے اس کا حمل اس روح کو زمین پر اپنا مقصد پورا کرنے سے محروم کر دیتا ہے، لیکن یہ ایک الگ معاملہ ہے، ہم اسے مستقبل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن بائبل کہتی ہے کہ ہم پہلے سے مقدر تھے، اس نے ہمیں چانا، ہم جانے جاتے تھے جانی گئی، جنہیں اس نے پہلے سے جانا۔ جنہیں اس نے پہلے سے جانا تھا۔ جی ہاں، رومیو 8:29۔ اگر ہم اسے بھی پڑھ سکیں تو بہت اہم ہے۔ رومیو 8:29۔ یہ تمام آیات لکھ لینا ضروری ہے نا؟ جی ہاں، یقیناً۔ یہ کہتا ہے جنہیں اس نے پہلے سے جانا انہیں اس نے پہلے سے مقرر بھی کیا۔ دیکھا، لفظ تقدیر دہرایا گیا ہے۔ دیکھو مارٹن، لفظ تقدیر مسیحیت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر کوئی مسیحیت نہیں۔ یہ سب صرف ایک ایسا مذہب ہے جو بکواس پھیلاتا ہے اور لوگوں کو ڈانٹتا ہے۔ اپنا رویہ درست رکھو، شیطان تمہارا پیچھا کر رہا ہے اور جہنم، لیکن اسی لیے تمہیں انجیل کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ دیکھو وہاں کیا لکھا ہے، پورا پڑھو۔ بے شک
یہ کہا گیا ہے کہ جنہیں اس نے پہلے سے جانا انہیں اس نے اپنے بیٹے کی صورت کے مطابق ڈھالنے کے لیے بھی پہلے سے مقرر کیا تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ہو۔ مجھے یقین نہیں کہ کیا ہم آیت نمبر 30 بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور جنہیں اس نے پہلے سے مقرر کیا انہیں اس نے پکارا بھی۔ وہ انہیں پکارتا ہے، یہ آزاد مرضی نہیں ہے۔ وہ انہیں پکارتا ہے، وہ انہیں پکارتا ہے، وہ انہیں پکارتا ہے، اور جب وہ پکارتا ہے کون جواب نہیں دے گا؟ میری بھیڑیں میری آواز جانتی ہے۔ اب دیکھو کیا کہا گیا ہے، جنہیں اس نے پہلے سے جانا انہیں دنیا کی بنیاد سے پہلے جانا، تو جیسا کہ وہ انہیں وہاں جانتا تھا۔ اسی لیے یوحنا 6:40 میں لکھا ہے، جنہیں خدا نے سکھایا اور جنہوں نے اس کی آواز سنی وہ میرے پاس آتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اس نے پہلے سے جانتا تھا، انہیں بھی اس نے بلایا، اور جنہیں اس نے پکارا انہیں اس نے پہلے سے مقرر بھی کیا، اور جنہیں اس نے پہلے سے مقرر کیا انہیں اس نے راست باز بھی ٹھہرایا، اور جنہیں اس نے راست باز ٹھہرایا انہیں اس نے جلال بھی بخشا، کیونکہ اس نے ہمیں مسیح کے ساتھ آسمانی مقاموں میں بٹھا دیا ہے۔ تو یہ ایک مکمل اصطلاح ہے۔ ہم مکمل ہیں جیسا کہ کولسیوں 2:10 میں کہا گیا ہے کہ ہم اس میں مکمل رسول ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ یہ موضوع لوگوں کی زندگیوں میں بہت تسلی کا باعث بن رہا ہے، کیونکہ لوگ ہمیشہ یہی سمجھتے تھے کہ انہوں نے خدا کو چنا ہے، اور چونکہ انہوں نے خدا کو چنا تھا وہ سوچتے ہیں کہ وہ اسے کھو سکتے ہیں۔ لیکن جب کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے خدا کو نہیں چنا بلکہ اس نے پہلے ہمیں محبت کی اور ہمیں چنا، اسی لیے پولس وہاں نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ اگر خدا ہمارے حق میں ہے، کون ہمارے خلاف ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اور دیکھو مسئلہ مذہب ہے۔ مذہب میں یہاں پروٹسٹنٹ کیتھولک نہیں کی بات نہیں کرنے والا، کیونکہ یہ مذہب سے بالاتر ہے۔ ہم دنیا کی بنیاد رکھے جانے سے پہلے کی بات کر رہے ہیں، جب نہ کوئی کیتھولک تھا، نہ پروٹسٹنٹ، نہ مورمن، نہ یوو کے گواہ، یہ سب کچھ نہیں تھا۔ دوسرے الفاظ میں جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ اب کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس سے بھی آگے کی بات ہے۔ سب کچھ دنیا کی بنیاد رکھے جانے سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اب لوگ اسے کیتھولک، پروٹسٹنٹ اور طرح طرح کے نام دیتے ہیں، لیکن لوگوں کی موجودہ حالت کے ذمہ دار وہی ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کو پوری سچائی نہیں بتاتے جیسا کہ انہیں بتانی چاہیے۔ مثال کے طور پر عبرانیوں کے باب 8 آیت 11 کو دیکھیں۔ اس میں لکھا ہے، کوئی اپنے بھائی سے یہ نہیں کہے گا، کیا تم خداوند کو جانتے ہو؟ اور پھر بھی آپ لوگوں کو کہتے ہوئے سنتے ہیں، کیا تم خداوند کو جانتے ہو؟ اور رسول فرماتا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ کیا تم خداوند کو جانتے ہو، کیونکہ مسیح کے مرنے اور دوبارہ جی اٹھنے کے بعد سے ہر کوئی پہلے ہی مجھے جانتا ہے۔ اس لمحے سے ہی اس نے تمہیں معاف کر دیا، اسی لمحے سے اس نے آپ کو ایمان دیا، اسی لمحے سے اس نے آپ کو نجات دی۔ آپ پیدا ہی نجات یافتہ ہوئے تھے مارٹن۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ اندھیرے میں پیدا ہوئے تھے اور عارضی طور پر آپ کو یہ معلوم نہیں تھا، اور اس لیے ہمارے عزیز دوست جو اس وقت ہماری بات سن رہے ہیں، صرف خدا جانتا ہے کہ کتنے لوگ سوچ رہے ہوں گے، لیکن میرا بیٹا ایک حادثے میں مر گیا اور چرچ جانے کا وقت ہی نہ ملا۔ مارٹن، اسے ختم کرنے کے لیے مجھے بائبل کی ایک آیت پڑھ کر سناؤ۔ رومیو 9:11۔ رومیو 9:11 تاکہ اب دیکھ سکیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ رومیو 9:11 اس میں لکھا ہے، کیونکہ اگرچہ وہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی انہوں نے کوئی نیکی کی تھی اور نہ کوئی برائی، تاکہ خدا کا ارادہ انتخاب کے مطابق قائم رہے، نہ کہ اعمال کے باعث بلکہ اس کے باعث جو پکارتا ہے۔ تاکہ ارادہ آزاد مرضی کے مطابق نہ ہو بلکہ انتخاب کے مطابق ہو۔ خدا وہ ہے جو چنتا ہے، خدا وہ ہے جو منتخب کرتا ہے، اور میں اب میں سے ہزاروں کو رب کے ساتھ صلح کرنے کی دعوت دینا چاہتا تھا، کیونکہ اب بچپن سے ہی رب کو جانتے ہیں۔ آپ ایک مومن ہیں، آپ کو صرف مصالحت قبول کرنی ہے، کیونکہ خدا نے پہلے ہی قیمت ادا کر دی ہے تاکہ آپ میز پر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھا سکیں۔ تمہیں پہلے ہی معاف کر دیا گیا ہے، تم پہلے ہی، تمہارے پاس ایمان ہے، آپ پہلے سے مقدر ہیں، منتخب ہیں۔ اس نے آپ کو دنیا کی بنیاد رکھے جانے سے پہلے جانا تھا۔ درد بھگتنا بند کرو، مزید تکلیف نہ اٹھاؤ، انجیل کی سچائی کو قبول کرو اور تم اپنی زندگی میں خود کو خدا کے منتخب کردہ اور چنے ہوئے کے طور پر دیکھ سکو گے۔ تو میں اس موقع پر اب سے رخصت ہوتا ہوں اور آپ کو مبارک قرار دیتا ہوں، باقی اب پر چھوڑتا آپ ہوں۔ کا شکریہ رسول۔ اس دن ہم اعلان کرتے ہیں کہ آپ کی سمجھ بوجھ کی آنکھیں روشن ہو چکی ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی حصے سے بلا معاوضہ مواد کے لیے کال کر کے درخواست کر سکتے ہیں۔ لہٰذا رسول ایک بار پھر ہمارے ساتھ آپ کی موجودگی ہمارے لیے باعث عزت رہی اور ہم اس سامعین کو اعلان کرتے ہیں، ہر نعمت سے مزین۔ اگلی بار تک برکت ہو۔